Assalamu alaikum, dear all. Today in this video we are going to discuss about Robert Frost's poem After Apple Picking. The poem After Apple Picking concerns itself with the daily work of gaining a livelihood, or rather with the sensation of fatigue and fulfillment after the day's work is over. It is basically a pastoral poem, and it appeared in Frost's volume of poems north of Boston. Of the 16 poems in this volume, 10 are pastorals, and all but there are set in New England. The poem vividly presents an experience in simple, casual, and exact way. The lines have the enchantment of a lingering dream. For creating a better understanding of this poem, first of all we will translate this poem into Urdu. After apple picking, सेब तोड़ने के बाद. तो लाइंस शुरू करते हैं हम. सीन ये है कि शायर सेब तोड़ रहा है और सेब तोड़कर फसल काट कर वो थक चुका है और अब वो आराम करना चाहता है. तो देखते हैं ज़रा पोइम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. My long two-pointed ladders sticking through a tree. शायर ने, पोइट ने एक सीढ़ी लगाई हुई है सेब के दरख्त के साथ और वो बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ जा रही है. माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर. लैडर ऐसी सीढ़ी है जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको मूव करवाया जा सकता है, उसको, उस सीढ़ी को लैडर कहते हैं. मेरी लंबी 2 पाँव वाली एक सीढ़ी स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, जो कि एक दरख्त के साथ चिपकी हुई है, लगी हुई है. टूवर्ड्स हेवन स्टिल, सीधी साकन है आसमान की तरफ. एंड देयर इज़ अ बैरल, और साथ ही एक बैरल पड़ा हुआ है. दैट डिडंट फिल, जो अभी भरा नहीं है, अभी खाली है. बिसाइड इट, इसके साथ ही, सीढ़ी के साथ ही एक बैरल पड़ा है जो कि अभी खाली है, अभी भरा नहीं है. एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स, और शायर कहता है कि 1, 2 या 3 और सेब हैं. आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, जो मैंने किसी शाख से अभी तक नहीं तोड़े. बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन अब मैंने सेब तोड़ने का काम ख़त्म कर दिया है. तो अब जो पोइट है वो सेब तोड़ कर थक चुका है और अब उसके ऊपर किस तरह की सिचुएशन तारी हो रही है उसका वो ज़िक्र करेगा. एसेंस ऑफ विंटर स्लीप, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट. जो कि सर्दियों का मौसम है और एक नशा तारी हुआ है रात के ऊपर सर्दियों की नींद का. एसेंस मीन क्रक्स, नशा. द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, और सेबों की खुशबू सूंघ कर मुझ पे मदहोशी तारी हो रही है, यानी नींद का गलबा सा तारी हो रहा है. I cannot rub the strangeness from my sight. अब ये जो नींद का काम करने की वजह से नींद का गलबा उसके ऊपर तारी हुआ है, राइटर कहता है कि मैं उस अजीब सिचुएशन को अपनी आँखों से आंखें रगड़ कर उसको ख़त्म नहीं कर सकता.
جیسے صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں رب کرتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے اور نیند کا غلبہ ختم ہو جائے. تو رائٹر کو اب پوئٹ کو نیند آ رہی ہے اور وہ نیند کی حالت میں ہے, نہ ابھی وہ سویا ہے نہ جاگ رہا ہے, بلکہ اس کے اوپر نیند طاری ہو رہی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں رب کرنے کے بعد بھی اس نظارے کے عجیب پن سے باہر نہیں نکل رہا. I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning. کہتا ہے میں نے اس ایک شیشے نما برف کے ایک ٹکڑے میں سے دیکھا جو میں نے آج صبح ہی اتارا فرام دا ڈرنکنگ ٹرو, پانی پینے والے ٹب کے اوپر سے. یعنی پانی پینے والا جو ٹب تھا اس کے اوپر سردی کی وجہ سے برف کی ایک تہہ جم گئی. اس تہہ کو اس نے سکیم کر کے اتارا اور وہ ایک شیشے کے گلاس کی طرح, پین کی طرح وہ نظر آنے لگا. تو سکیمڈ کا مطلب یہاں پر جیسے دودھ کے اوپر سے ملائی اتارتے ہیں تو اسی طرح اس کو سکیم کہتے ہیں. تو اس نے اتاری جو برف کی تہہ تھی پانی پینے والے ٹب کے اوپر, اس کے اوپر سے وہ اتاری تو وہ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی تھی. And held against the world of hoary grass. اور وہ جو ٹب تھا وہ پڑا ہوا تھا اس دنیا کے گرد جو کہ ایک برف کی وجہ سے سفید ہوئے گھاس کے درمیان پڑا ہوا تھا وہ ٹب. ہوری گراس مین وہ گھاس جو برف پڑنے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہو. اٹ میلٹڈ, پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو میں نے سکیم کر کے پین آف گلاس برف کا اٹھایا تھا وہ پھر پگھلنے لگا. اینڈ آئی لیٹ اٹ فال اینڈ بریک, میں نے اسے گرنے دیا اور اسے ٹوٹنے دیا. بٹ آئی واز ویل, لیکن میں ٹھیک تھا. اپان مائی وے ٹو سلیپ بیفور اٹ فیل, اور میں ٹھیک تھا اور اپنے سونے کے راستے پر میں گامزن تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتا. تو میں بھی سونے کے لیے بالکل ریڈی تھا, مجھ پہ نیند طاری ہو رہی تھی. اینڈ آئی کوڈ ٹیل, پھر بھی میں بتا سکتا تھا. واٹ فارم مائی ڈریمنگ واز اباؤٹ ٹو ٹیک, کہ اب جو میں نے نیند مجھ پہ طاری ہونی تھی اس میں جو مجھے ایک خواب سا نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں, تو وہ میرا خواب جو ہے وہ کس طرح کی شکل اب دھارنے والا ہے وہ میں بتا سکتا تھا. میگنیفائڈ ایپلز, میگنیفائڈ جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے, تو اسی طرح اس نشے والی نیند کے نشے والی حالت میں اس کو بھی ایسے میگنیفائڈ ایپل نظر آتے ہیں. بڑے بڑے سیب اپیئر اینڈ ڈس اپیئر, ظاہر ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اسٹیم اینڈ اینڈ باسم اینڈ, اسٹیم اینڈ یعنی جو ٹہنی والا حصہ, اور باسم اینڈ جو کہ اس کے سیب کے نیچے والا حصہ, یعنی کہ جو پھول بننے کے بعد پہلے پھول ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ باسم اینڈ ہو گیا, سیب کے نیچے والا حصہ باسم اینڈ. تو وہ دونوں طرف سے میں اس کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ بڑے بڑے سیب میرے سامنے ظاہر ہوتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. اینڈ ایوری فلیک آف رسٹ, اور ہر دھبا, رسٹ مین ریڈش کلر جو سیب کا ہے, اس ریڈش کلر کا ہر دھبا, فلیک مین ڈاٹ اسپاٹ یا ڈاٹ دھبا. اینڈ ایوری فلیک آف رسٹ شوئنگ کلیئر, اور سرخ رنگ کے جو دھبے نظر آ رہے تھے سیب کے اوپر وہ مجھے بالکل واضح نظر آ رہے تھے. اور میں سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا. مائی ان اسٹیپ آرچ ناٹ اونلی کیپس دا ایک, مائی ان اسٹیپ آرچ جو میرے کہتا ہے کہ میں جس سیڑھی پر کھڑا تھا اس سیڑھی کے اوپر وہ اس کا جو سیڑھی کا جو ڈنڈا تھا جس کے اوپر میں نے پاؤں رکھا ہوا تھا وہ گول تھا, اور میرا پاؤں کا جو نچلا حصہ تھا جس طرح یہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ان اسٹیپ آرچ, یعنی یہ حصہ جو ہے. تو یہ ان اسٹیپ آرچ ناٹ اونلی کیپس دا ایک, نہ صرف اس میں درد ہو رہا تھا, ایک مین درد, پین, میں اس خواب والی نیند کی حالت میں سیڑھی پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی نیچے والے حصے پر ان اسٹیپ آرچ پر میں نہ صرف درد محسوس کر رہا تھا
اٹ کیپس دا پریشر آف اے لیڈر راؤنڈ، بلکہ یہ گول جو سیڑھی کا جو ڈنڈا ہے جس کے اوپر اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کا پریشر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاؤں پر وہ پریشر پڑ رہا ہے۔ آئی فیل دا لیڈر سوے، میں نے سیڑھی کے اثر کو محسوس کیا، سوے مین اثر، ایز دا باؤز بینڈ، جب وہ شاخیں جھکتی تھیں تاکہ میں ان سے سیب توڑوں تو میں سیڑھی کے اثر کو بھی محسوس کرتا تھا۔ اینڈ آئی کیپ ہیئرنگ فرام دا سیلر بن، اور میں مسلسل یہ سنتا رہا یہ آوازیں سیلر بن سے۔ سیلر بن کیا ہے؟ جہاں پر سیب توڑنے کے بعد سٹور کر دیے جاتے ہیں، یعنی تہہ خانے میں، اور پھر آگے اس کو مختلف جگہوں پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو سیلر بن سے جو مختلف لوگ بھر بھر کے اپنی کارٹس یعنی چھکڑے ریڑیاں بھر بھر کے وہ مختلف جگہوں کی طرف لے جا رہے تھے، تو ان ریڑیوں کے چلنے سے جو دا رمبلنگ ساؤنڈ، جو ان ریڑیوں کے، ان کارس کے، ان چھکڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کو رمبلنگ ساؤنڈ کہتا ہے، وہ بھی میں مسلسل سن رہا تھا کہ وہ ریڑیاں بھی بھر بھر کے تہہ خانے میں جو جمع ہوئے سیب ہیں وہ لے کر جا رہی ہیں۔ آف لوڈز آن لوڈز آف ایپل کمنگ ان، کیونکہ اس میں بہت سارے سیب جو تھے وہ ریڑیوں کے اوپر لاد کر وہ لے جا رہے تھے، وہ ان کا جو شور تھا ان ریڑیوں کے جانے کا وہ بھی میں سن رہا تھا۔ فار آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ آف ایپل پکنگ، کیونکہ اب میں نے بہت سے سیب توڑ لیے تھے۔ آئی ایم اوور ٹائرڈ، اب میں تھک چکا ہوں۔ یہ انتہائی اہم لائنز ہیں یہ والی۔ فار آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ آف ایپل پکنگ، کیونکہ میں نے اب بہت سے سیب توڑ لیے تھے۔ آئی ایم اوور ٹائرڈ، اب میں تھک چکا ہوں۔ آف دا گریٹ ہارویسٹ، اس عظیم فصل کو کاٹ کر، آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ، جس کی میں نے خود خواہش کی۔ دیر ور 10,000 فروٹ ٹو ٹچ، ابھی بھی بہت سے پھل تھے جن کو چھونا تھا، یعنی ہزاروں پھل تھے جن کو چھونا تھا۔ چیریش ان ہینڈ، ان کو ہاتھوں میں لینا تھا پیار سے، چیریش مین پیار سے پکڑنا، ان کو ہاتھوں میں پیار سے پکڑنا تھا۔ لفٹ ڈاؤن، نیچے رکھنا تھا۔ اینڈ ناٹ لیٹ فال، اور انہیں گرنے نہیں دینا تھا۔ فار آل، کیونکہ دیٹ سٹرک دا ارتھ، جو سیب زمین سے ٹکرا گیا۔ نو میٹر اف ناٹ بروسڈ آر اسپائکڈ، کہ اگر وہ زخمی ہو گیا، بروسڈ زخمی ہو گیا یعنی انجرڈ ہو گیا، آر اسپائکڈ، یا اس کا چھلکا اتر گیا، یا اس کے اندر کوئی چیز چبھ گئی۔ ود اسٹبل، اسٹبل کہتے ہیں جو گندم کی کٹائی کے بعد جو اس کے نیچے والا حصہ جڑیں اور اس کے اوپر والا حصہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ کانٹے دار سا ہوتا ہے، تو جب اس کے اوپر سیب گرتا ہے تو وہ سیب زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کو اسٹبل کہتے ہیں، جو جس طرح یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کانٹے جو ہو گئے جو جڑوں کے اوپر والے حصے کے بچ جاتے ہیں ان کو اسٹبل بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی سیب اسٹبل کے اوپر گرنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے یا چھل جاتا ہے، went surely to the cider apple heap، تو پھر وہ سیب کا جوس نکالنے والا جو ڈھیر ہے اس ڈھیر میں وہ سیب جائے گا۔ سائڈر ایپل ہیپ، وہ ڈھیر، ہیپ مین ڈھیر، وہ ڈھیر جس میں سے سیب کا جوس، جس میں سارے جو سیب ہوں گے وہ سیب کے جوس نکالنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو ایز آف نو ورتھ، تو پھر ان سیبوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جو نیچے گر کر زخمی ہو گئے اور ان کا وہ اسپائکڈ ہو گئے اور بروسڈ ہو گیا اسٹبل کی وجہ سے، تو وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سیبوں کا، تو وہ بیکار ہو جائیں گے۔ ون کین سی واٹ ول ٹربل دس سلیپ آف مائن، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ میری اس نیند کو ڈسٹرب کون کر سکتا ہے۔ ٹربل مین ڈسٹرب کرنا۔ ون کین سی واٹ ول ٹربل دس سلیپ آف مائن واٹ ایور سلیپ اٹ از، یہ جس طرح کی بھی نیند ہے، کنفرم نہیں ہے یہ کس طرح کی نیند ہے جو شاعر کے اوپر طاری ہوئی ہے۔
where he not gone, the woodcook could say, جہاں وہ نہیں گیا، یعنی یہ ووڈ چک کی بات کر رہا ہے۔ ووڈ چک کون ہے؟ یہ ایک گلہری کی طرح کا ایک چھوٹا جانور ہے، جیسے یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں، انگلینڈ کے علاقوں میں رہتا ہے۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ جہاں وہ نہیں گیا، یعنی ووڈ چک could say whether it's like his long sleep، تو ووڈ چک کے پاس تو شاعر پوئٹ نہیں گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ووڈ چک ہی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ اس کی نیند کی طرح کی لمبی نیند ہے، کیونکہ سردیوں کے موسم میں ووڈ چک اس طرح سوتا ہے کہ یہ ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ساری سردیاں یہ سویا رہتا ہے، یہ ہائبرنیشن کی نیند سوتا ہے، یعنی کہ سردیوں کا موسم سارا یہ مسلسل سو کر گزار دیتا ہے، اور جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو تب اس کو جاگ آتی ہے۔ تو اس نے اتنا لمبا پیریڈ جو سونے کا ہے اس کو ہائبرنیشن پیریڈ بولتے ہیں۔ تو یہ لانگ سلیپ کیا کہتا ہے کہ جو مجھے نیند آ رہی ہے، یہ ووڈ چک ہی بتا سکتا ہے کہ کیا اس کی لمبی نیند کی طرح والی میری نیند بھی ہے۔ ایز آئی ڈسکرائب اٹس کمنگ آن، جیسا کہ میں نے اس نیند کے مجھ پر طاری ہونے کے بارے میں آپ کو بتایا، وضاحت کی۔ آر جسٹ سم ہیومن سلیپ، یا پھر یہ صرف کوئی انسانی نیند ہے جو بس ایک رات سویا اور صبح اٹھ گیا۔ تو اب ہم اس پوئم کے ذرا میٹافوریکل انالیسز کرتے ہیں کہ یہ پوئم کیا ڈپکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آفٹر ایپل پکنگ جو ٹائٹل ہے پوئم کا، وہ بذات خود ایک ہمیں ایکسپریشن دیتا ہے کہ کوئی پوئٹ کوئی کام کر رہا تھا، اس کام کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایپلز جو ہیں وہ ورلڈلی گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ دنیا داری کے جو مٹیریلسٹک پرسوٹس ہیں، جو ایمز اور گولز ہوتے ہیں، ان کی اچیومنٹ میں، ان کو حاصل کرنے میں انسان لگا رہتا ہے اور آخرکار تھک ہار جاتا ہے۔ تو لیڈر یہاں ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ ایک راستہ ہے کامیابی کی طرف، اور اس کی مختلف سیڑھیاں چڑھ کے آپ آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں، لیکن آپ کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، اور راستہ تھکندار ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ میرے پاؤں میں انسٹیپ آرچ جو ہے وہ اس میں ایک آ گیا، یعنی وہ درد کرنے لگی۔ تو یہ راستہ جو ہے آپ کو تھکا دیتا ہے جب آپ منزل کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ تو بیرل شو کرتا ہے کہ اپرچونٹیز آف لائف، یا یہ ہوپس یا ڈیزائرز ہوتی ہیں جو بھرتی نہیں، جیسے بیرل نہیں بھرتا، اسی طرح یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی لائف میں، تو یہ آن ورڈ چلتی رہتی ہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور فل نہیں ہوتی۔ سلیپ، انگلش لٹریچر میں سلیپ اور ونٹر جو ہے یہ سمبولائز کرتے ہیں ڈیتھ کو، خاص طور پہ سلیپ جو ہے یہ ریہرسل آف ڈیتھ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سلیپ جو ہے یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے ایک وے ہے، ایک یہ میڈیم ہے، اور یہ سکسیس میں ہرڈل ہے، کیونکہ جب آپ سو جائیں گے یا آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ کے جتنے بھی گولز ہیں سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ونٹر سمبولائز کرتی ہے ڈیزاسٹر کو، ڈیتھ کو، یہ بھی انگلش لٹریچر میں اس کا بھی یہی ایک اہم سمبل ہے ڈیتھ، ونٹر کا، کہ جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے ڈیتھ کو یا ڈیزاسٹر کو۔ نیکسٹ ربلنگ آف آئیز جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ آنکھیں رگڑتے ہیں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں اور اپنے کام کے ساتھ آپ لگے رہیں، تو ایکٹیو رہنے کی طرف یہ ایک سمبل ہے، اشارہ ہے۔ نیکسٹ ہے ایمپٹی بیرل، وہ کہ مسڈ گولز آپ کے جو ہیں، جو کہ آپ نے لائف میں نہیں اچیو کیے یا آپ سے نہیں ہو پائے، تو وہ ایمپٹی بیرل شو کرتا ہے کہ ابھی بھی اور بھی مزید ڈیزائرز جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں، آخر زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو وہ بیرل جو ہے وہ ایمپٹی ہی رہتا ہے۔ آفٹر ایپل پکنگ شو کرتا ہے کہ آفٹر اچیونگ ڈفرینٹ گولز آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آف دا گریٹ ہارویسٹ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ، یعنی کہ بندہ خود دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا داری کے کام میں کامیابی مل جائے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، تو وہ چلتا رہتا ہے۔
لیکن آخر کار وہ دنیا داری کے جو کام ہیں ان سے تھک جاتا ہے اور آخر کار وہ نیند کی آغوش میں جا کر سو جاتا ہے۔ تو مزید ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں رابرٹ فراسٹ کی اگلی پوئمز کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔